बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमाद सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में सबसे अहम खबर शामिल करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ अहम नकात पहले आपके सामने पेश करेंगे और उस पर मबनी हम बुनियादी सवाल उठाएंगे जो कि अपने मेहमानों से हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इलेक्शन 2024 में मुसल्लह अफ़वाज ने मैंडेट के मुताबिक आवाम को महफूज माहौल फराहम किया, मगर कुछ अनासर की जानिब से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है जो कि काबिल मज़म्मत है। इसके अलावा मुसल्लह अफ़वाज ने मैंडेट के मुताबिक आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। दहशत गर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निमटेगी। सोशल मीडिया और मीडिया प्रोग्राम्स में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है जो कि काबिल मज़म्मत है। मफाद परस्त अनासर नाकामियों पर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इन बुनियादी नकात के हवाले से कुछ बात करेंगे अपने मेहमानों से। और जिस तरह से बात हो रही है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि सोशल मीडिया और मीडिया प्रोग्राम्स में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। अब इसके हवाले से क्या लाएअमल मुरतब किया जाएगा? क्या हुकूमत को इलेक्शन को तनाज़ात से बचाने के लिए EVM मशीन पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्या हुकूमत को सोशल मीडिया को मनफी खबरों की रोकथाम के लिए पैमरा तर्ज का कोई नया इदारा बनाना चाहिए या पैमरा के कवानीन में ही मज़ीद सख्ती लाने की ज़रूरत है? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आना कितना ज़रूरी है और अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तभी मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकेगा। साथ ही साथ इंतखाबात के बाद जो सियासी सूरत हाल है उसको भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ दो सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब, फ़ारूक भट्टी साहब, आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। फ़ारूक भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे होगा। क्या कहते हैं, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो अहम नकात सामने आए हैं उनमें से कुछ हमने डिस्कस करने हैं आज, जिसमें सबसे अहम ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया प्रोग्राम्स में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। अब आपको लगता है कि कोई नया लाएअमल तय किया जाएगा इस बात पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया है या आपका नेशनल मीडिया, उसमें एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें हैं जिनके मुताबिक जो है वो ख़ुद एक एडिटोरियल पॉलिसी होती थी। और सोशल मीडिया में चूँकि इस तरह का कोई काम नहीं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम कर रहे हैं वो इन बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद देखते हैं। सेल्फ जिसको वो कहते हैं ना, सेंसरशिप, इस हद तक कि कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो ना, बात ऐसी ना की जाए कि जिसको कल में कोर्ट में जाना पड़े या दीगर जगह पे जाना पड़े। जहाँ तक सोशल मीडिया के हवाले से आप बात कर रही हैं तो इस पे मैं हुकूमत को जो है ये एक तजवीज़ ज़रूर दूँगा कि जिस तरह फेसबुक का जो मेन ऑफिस जो हैंडल हो रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं। वो मतलब है कि बजाय इसके कि अगर वो यहाँ पे हो तो हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो कर सकती है। और दूसरा, माज़रत के साथ हमारे जो अदारे हैं जिनमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है और इवन दैन अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, FIA साइबर क्राइम की, उनमें जो है वो इस्तात ही नहीं है, जिसको वो कहते हैं ना कि चीज़ों को मॉनिटर करना, चीज़ों को देखना, वो जो है उनकी उस हद तक जो है वो ग्रिप ही नहीं है। इस पर बहरहाल जो है वो जो पहले से ऑलरेडी जो लॉज मौजूद हैं पैमरा के अंदर भी और साइबर क्राइम के हवाले से भी आपने किया, उसका हो क्या रहा है? बजाय इसके कि वो अनासर या वो लोग जिनका मीडिया के साथ कोई तल्लक नहीं, उनको रोकने की बजाय वो इधर उधर से फिर आके वो टारगेट हो जाते हैं जी कि मीडिया के लोगों को जो है वो नोटिस कर दें। हालांकि मीडिया तो पहले ही जो है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो ना सिर्फ ज़िम्मेदारी से कोशिश करता है, वो उसकी दुरुस्तगी इस हवाले से भी होती है कि उसके सीनियर्स भी उसको देख रहे होते हैं, उसकी अपनी रिस्पेक्ट का भी मसला होता है। अगर वो कहीं किसी जगह पे गलत भी होगा तो उसको एहसास हो जाएगा कि ये मैंने गलत किया है। ये सारे का सारा जोर जो है वो मीडिया के ऊपर जो है, ख़ास तौर पर नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में भी वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर जो है अब तक जितने एक्शन हुए हैं सोशल मीडिया के नाम पर, उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन अगर कोई है तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट की हुई है। मैं ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से ये कहूँगा,
میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ کہوں گا, میں سیکورٹی اداروں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس میکانزم کو اس طرح کریں کہ کم از کم جو ہے وہ انہی اداروں کی جو ہے وہ استعداد کار جو ہے وہ بڑھائی جائے. دنیا بھر میں سائبر کے اوپر جو ہے وہ یہاں تو حالت یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ FBR کی پوری ویب سائٹ جو ہے وہ ہیکر ہیک کر لیتے ہیں اور ہم اس میں 8 گھنٹے تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ جو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے, جب تک ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں اور اس کی مانیٹرنگ سسٹم کو اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے وہ رہے گا. اور اس میں جو ایک اور بڑی اہم بات بالکل جو ہے وہ ہم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی جو ہے وہ نانگا پربت سے لے کر جو ہے وہ ریگستانوں تک جو کھڑے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو یہ ہینڈلر جس کو میں کہتا ہوں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو بات مینشن ہوئی ہے جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. سجاد انصاف کے مفاد پرست عناصر ناکامیوں اور عدم استحکام پر غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اب ان عناصر کے خلاف کتنی ضرورت ہے کہ اس وقت سخت سے سخت کارروائی کی جائے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں ہما کہ پاک فوج کی طرف سے آج ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے, واضح میسیج دے دیا گیا ہے کہ یہ جو انتشار پسند لوگ ہیں, یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں, جو ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملے گی اور نہ ملنے بھی نہیں چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم جرنلسٹ بھی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے تو ہم سیاستدان بھی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں. اور اگر ہمارا ملک کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچانے والا دشمن آ جائے یا کوئی دشمن کے اعلیٰ کار یہاں بن کے کریں تو پاک فوج جو ہے وہ اس ملک کی ضمانت ہے. اگر پاک فوج تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی. آپ کو پتہ ہے آج بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک جو کراچی کی جو MQM ہے انہوں نے اپنے ایک اقلیتی MNA سے ریزائن لے لیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے, وہ انشاءاللہ کسی وقت آج ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن وہ اس سے لنک کر رہے ہیں کہ ان کے کن سے رابطے تھے, کون کے پاس جاتے تھے, کہاں جاتے تھے اور کس کس امبیسی سے ملتے تھے, ان کی کیا مطلب وہ تھی. تو بات یہ ہے, یہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جناب جس پہ مرضی ہے جو مرضی کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں جن کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, اگر انفارمیشن ان کے پاس کوئی درست ہے تو بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی کریں. لیکن یہ جو ایجنڈا بیس جرنلزم ہو رہا ہے پاکستان میں, بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ ٹیلی ویژن آئے ہیں اور 2002 سے اس وقت سے ایجنڈا بیسڈ جو ہے وہ لوگ آ گئے ہیں جو ایجنڈے پہ مبنی پروگرام کرتے ہیں, ایجنڈے پہ مبنی جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جن کا فلم انڈسٹری سے تعلق ہے وہ میڈیا میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے جرنلزم سے. جو جرنلسٹ بطور جرنلسٹ پہلے بھی پرنٹ میڈیا میں تھے, آج اگر وہ کہیں الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے, بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے پروگرام آپ دیکھیں. لیکن یہ جو انڈسٹری کے ایک بھرمار ہو گئی ہے لوگ, اور لوگ آ گئے ہیں اور وہ انڈسٹری والے لوگ ایجنڈا لے کے آ گئے ہیں. جی, کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ آتے ہیں؟ نہیں, لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. بات یہ ہے کہ اگر جب میں کسی کا ایجنڈا یا آپ لوگوں کا ایجنڈا دیں گے تو وہ لوگ تو آپ کو دیکھیں گے نا جن کا ایجنڈا آپ لے کے آئیں گے, وہ آپ کے لیے پلیٹ فارم بھی بڑا لے کے آئیں گے, بڑے بڑے جگہ پہ بھی آپ کو لگوا دیں گے کیونکہ آپ نے ان کا ایجنڈا لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو پریس ریلیز ہے کور کمانڈر میٹنگ کے بعد پاک فوج نے ایک بالکل واضح پیغام دے دیا ہے. اور یہ جو بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر الیکشن جہاں سے لوگ ہارے ہیں وہ اپنی شکست نہیں مان رہے, جہاں سے جیتی ہیں وہاں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں جو ہارنے والے ہیں وہ کے پی سے نہیں جیتے, تو اگر کے پی سے اگر کسی کو ہروانا مقصد ہوتا تو پھر وہاں پہ بھی نہ جیت سکتے. یہ قومی اسمبلی سے 90 سے زیادہ لوگ جیت کے آ جاتے, پھر سب کو ہروا دیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ بڑی اہم بات آپ کریں, اس کو ہم ان ڈیٹیل دوسرے سیشن میں ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی باقی پارٹیسپینٹس کو بھی ہم شامل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. نسیم صدیقی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا حکومت کو سوشل میڈیا کو منفی خبروں کی روک تھام کے لیے پیمرا کی طرز کا کوئی نیا ادارہ بنانا چاہیے, یا پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ سائبر کرائم ایکٹ کو دوبارہ سے دکھانا ہے یا پھر اس کو پروموٹ کرنا, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے منفی پروپیگنڈاز کو ختم کیا جائے, چاہے وہ میڈیا سے لنک کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لنک کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں, یہ پابندی لگانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یعنی کہ جو کیمیکل کی ڈور بناتے تھے پاکستان میں, جس کی وجہ سے بچوں کی جانیں گئیں, گلے کٹ گئے,
آپ نے ان کو تو نہیں پکڑا, آپ نے کیمیکل ڈور کے جو روح رواں تھے ان کو نہیں پکڑا, لیکن آپ نے بسنت جیسے تہوار کے اوپر ایک پابندی لگا دی جہاں سے آپ کو اربوں روپے کی ذرا مبادلہ آتا تھا. پھر موٹر سائیکل سوار اگر کوئی دو باہر نکلتے ہیں کراچی میں یا کسی اور جگہ اور وہ کوئی واردات کرتے ہیں تو آپ ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے جو ملک دشمنی ہے یا ناپسندیدہ ہے, آپ ان لوگوں کو پکڑیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کریں. دیکھیے ابھی جس طرح پاک فوج کی کور کمانڈر کانفرنس نے یہ کہہ دیا, بہت احترام ہے, کون فوج کا احترام نہیں کرتا. یہ جوان ہے جو اپنا خون اس ملک کے لیے بہاتے ہیں اور ہم لوگ چین سے سو سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ پاکستان میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے, سپریم کورٹ نہیں ہے. رول آف لا اصل میں اس ملک کے اندر ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے ابھی ہم مثال لے لیتے ہیں, بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میڈیا کوئی ہمارے ملک میں کوئی نیا میڈیا نہیں آ گیا یا کوئی نئی چیز نہیں آ گئی. انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ 1000 چینل ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی رول آف لا بنا ہوتا ہے. ہمارا پیمرا کیا کرتا ہے؟ پیمرا تو افیکٹو ہی نہیں ہے. آپ کیا ابھی بات کر رہے تھے میرے بڑے محترم سجاد ترین صاحب کہ لوگ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں. ایجنڈا ہر کوئی لے کے چلتا ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بانی چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ عمران خان اس کا نام ہے نا. دنیا میں اس نے نام روشن کیا, پاکستان کا ورلڈ کپ جتایا, ہاسپٹل بنایا, دنیا اس کو نام سے جانتی ہے. پر آپ کو کہہ دیا گیا آپ لوگ بانی چیئرمین کہہ رہے ہیں. اسی طرح پھر دوسرے ایجنڈا کے اوپر ہی چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. دنیا میں میڈیا ہے اور بہت سارے میں نے دیکھا کہ فلم سٹار ہیں یا ان کے دوسرے پروفیشنز تھے, وہ بھی اینکر بنے ہوئے. بات یہ نہیں ہوتی, آپ نے بالکل بات ٹھیک کی تھی کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ ہے. آپ کل کی مثال دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل والے معاملے میں وہاں پہ بھی ایک 9 مئی جیسا واقعہ ہوا تھا, لیکن جو انوالو تھے ان کو کیفر کردار پہ پہنچایا گیا. اور 9 کے 9 سپریم کورٹ کے ججز نے کہے تھے کہ ریاست کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ٹرمپ کو الیکشن نہ لڑنے دے. یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو چوز کریں یا اس کو ڈسکارڈ کریں. ہمارے ملک میں کیا ہوتا, آپ نے دیکھے کہ ایک جماعت سے آپ نے بلہ لے لیا جبکہ ان کا حق بنتا تھا, اور یہ عوام کا حق تھا کیونکہ عوام نے اس کے اوپر نشان لگانا تھا. لیکن بہرحال اس کے بغیر بھی آپ نے نشان لگایا. آپ دھاندلی, اب ہم دھاندلی کو کور اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم بھی تو کسی کی ایجنڈے کر رہے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو فارم ڈاؤن لوڈ کیے, کوئی بچہ بھی اپنے امتحانوں میں اس طرح نمبروں کی نقل نہیں مارتا ہوگا کہ 0 کو 8 بنایا ہے, 1 کو 9 بنایا. یہ ہم اندھے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر مثال دی جاتی ہے جی اچھا جی جہاں پہ جیت گئے وہاں پہ تو شور نہیں بچا رہے. وہ زیادہ تر سیٹیں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جیتی ہیں, اور اگر خیبر پختونخوا میں RO اس وقت رزلٹ نہ دیتے یا فارم 45 دینے کے بعد فارم 47 نکالتے تو وہاں تو قتل و غارت ہو جانی تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں, سینسٹیو ایریا, اس لیے وہاں پہ ان کی بے ایمانی چلی نہیں. آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے اون چودھری کو جس طرح جتوایا, جس طرح آپ نے تارڑ صاحب کو جتوایا, اور اس کے بعد جس طرح آپ نے ایک پریزیڈنٹ موجود ہے کہ جو پارٹی جیتتی ہے اس کو آپ مخصوص نشستیں دیتے ہیں. اب جس طرح مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ جیتے آپ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5 سیٹیں ہیں اور آپ کو مخصوص نشستیں 10 مل رہی ہیں. خدا کا خوف کرے, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا میں پاکستان کا تماشا بن رہا ہے. 2 نمبری اس کو ہم ان ڈیٹیل اپنے دوسرے سیشن میں ضرور ڈسکس کریں گے. آپ سے آپ کا کمنٹ لیں گے. عارف چودھری صاحب, سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں مختلف نکات ہم نے سامنے رکھے ہیں. سر اوور آل ابھی سچویشن کیا کہہ رہی ہے؟ کیا رول آف لا ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے کتنے اقدامات کرنے ہوں گے یا کس طرح سے پالیسیز ڈیولپ کرنی ہوں گی؟ مجھے رول آف لا بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے جس طرح 80s کے آخر میں نیو یارک میں جان گوٹی جو تھا مافیا کا باس, اس کے نے قتل کروایا تھا, اور ویڈیو جو تھی, آڈیو جو تھی وہ کلیئر تھی, کل ہیم, سب کو سنائی دے رہا تھا. لیکن جو جوری تھی اس ساری کو سنائی نہیں دے رہا تھا, اور ایک جورر جسے سنائی دے رہا تھا وہ اگلے دن اس جوری میں بھی موجود نہیں تھا اور اس دنیا میں بھی موجود نہیں تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت نسیم صدیقی صاحب نے بات کی ہے مجھے بہت زیادہ اس سے اتفاق ہے, چونکہ کور کمانڈر کا کانفرنس کا اعلامیہ اور ان کا یہ کہنا, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اختلاف ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس میں اگر دہشت گردی ہے تو اس کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے. باقی جو مسائل ہیں ان کا جس نے کرنا ہے اسے سپورٹ کرنا چاہیے.
لیکن ایک بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی نفسیات ایک ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو حکمران ہیں ہمیشہ سے، ان کی کہ وہ شیشہ توڑنے پہ یقین رکھتے ہیں، شیشے کو دیکھ کر اپنے بال سنوارنے یا اپنے چہرے کے جو عروج ہیں اس کو درست کرنے پہ توجہ نہیں، حالانکہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرنے والے کو اس طرح یعنی نشانہ عبرت نہیں بنایا جاتا، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے مطابق چیزوں کو بدلا جائے۔ ہاں ایک پہلو ہے جو تخریب کا پہلو ہے، جس طرح سوشل میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ موقع نہیں دیں گے، ریاست جو ہے وہ انصاف کرے گی، عدالتیں انصاف کرے گی، اور کہیں لوگوں کو رول آف لا نظر آئے گا اور تمام ایکول ٹریٹمنٹ نظر آئے گی، اور اس طرح کی مسائل جن کا ہم روز فیس کر رہے ہیں کہ لوگ لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پیٹیشنز، اور معاملہ سیکشن 9 کے تحت بڑا آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ خود کروانے والے تھے، انہوں نے ان سب کی پیٹیشنیں جو تھی انہوں نے کہا جی جائیں آپ جا کے ٹرائبونل کے پاس چلے جائیں۔ ٹرائبونل کا مطلب ہے کہ لگے رہے 5 سال۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر سوسائٹی دیکھے، میڈیا تو بیچارہ پہلے ہی پابند ہو گیا ہے، جو آپ کہتے ہیں کر رہا ہے، لوگ جو صحافی بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی باہر چلا جاتا ہے، کسی کی کوئی حالت ہو جاتی ہے۔ میڈیا کی بے بسی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بھی سارے جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے پھر آپ، لیکن بات یہ ہے کہ جب خاموش ہو جائیں گے تو طوفان آنے کی نشاندہی ہوگی، کیونکہ شور ہے زیر زمین چشمہ ابلتا کیوں نہیں، بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں۔ آپ خدارا اس چیز کو سمجھے کہ ایسی طوفان کی کیفیت نہ پیدا کرے، سوسائٹی کو ایک ٹالرنٹ سوسائٹی رہنے دے، جو ان کے مسائل ہے، جو لوگوں کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرے، ساری دنیا لوگوں کے مطالبات کو پورا کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچیں، اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں، اس کو ان ڈیٹیل ہم آپ سب سے جانیں گے کہ آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں۔ ناظرین ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے عارف چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ عوام کی سنیں، ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے ضروری ہیں، تو اس میں ہم ایک خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دہانی دلائی ہے ممکنہ طور پر آصف علی زرداری جو کہ صدر بننے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاشی استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت کا ساتھ بہت ضروری بھی ہے۔ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک اچھا پازیٹیو جیسچر آصف علی زرداری کے جانب سے سامنے آیا ہے، اس پر ہم ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ سجاد ترین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے حکومت کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، گو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے، سر پھر باقی جانب سے کیوں مفاہمت کی باتوں پر اتنی زیادہ جو ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی سافٹ جیسچر یا پازیٹیو ہمیں جیسچر دکھائی دیے؟ آصف علی زرداری اور شہباز شریف، ان دونوں کی ملاقات، اس کا اس طرح سے بہت اچھا ایک سافٹ امپیکٹ سامنے آنا، یہ تو ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ضروری ہے، لیکن سر کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے، یا پھر دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی ایسے ہی پازیٹیو جیسچرز کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اس پر کل بھی بہت ڈیٹیل سے میں نے بات کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں مطلب معیشت جو ہے وہ کس قسم کی ہے۔ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں خوشحالی آئے گی۔ یہ درست ہے کہ سیاسی صورتحال بہتر ہونی چاہیے، اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل رہے ہیں، لیکن اس طرف دوسری طرف جو ایک پارٹی ہے جو آزاد لوگ جیت کے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس قسم کا ان کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو شاید ابھی کوئی تربیت کی ضرورت ہے، کہ ان کا پارلیمنٹ میں بات کرنے کا طریقہ، وہ اس دن جو پارلیمنٹ میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، پھر انہوں نے کے پی میں جو کچھ کیا ہے خاتون کے ساتھ، اور جس قسم کی آوازیں کسیں اور جس قسم کے جملے کسے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی جو ہے یہ غیر پارلیمانی رویے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب اگر ہم حکومت میں ہم جیت گئے تو سب ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں جیتے، ہم حکومت میں نہیں تو نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہے۔ کیا آج جو الزامات لگ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، 2018 میں یہ نہیں تھا؟ 2018 میں یہ سارا کچھ نہیں تھا؟ اس وقت بھی تو یہی صورتحال تھی نا، لیکن اس وقت جو اپوزیشن تھی انہوں نے تو یہ کہا کہ جناب آپ آئیں،
اور مساق جمہوریت کرتے ہیں, مساق معیشت کرتے ہیں. اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو آج پرائم منسٹر ہیں اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے پیشکش کی, لیکن بدقسمتی اس طرف جو وزیر اعظم تھے وہ تو اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے, اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اب بھی ان کا رویہ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسے رویے جو ہوتے ہیں یہ کسی پارٹی کے لیے یا کسی ایک جماعت کے لیے جو آپ نقصان مثال دہ دے رہے نہیں ہیں ہوتے. اس کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو شہباز شریف صاحب نے آتے ساتھ ہی اپوزیشن کی جانب میثاق معیشت کی بھی بات کی, میثاق جمہوریت کی بات کی, میثاق مفاہمت کی بھی بات کر دی. تو یہ ایک اچھی بات تھی. دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایسی جب یہ صورتحال خراب ہوگی نا تو اس کے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا نون لیگ کو نقصان ہوگا, پھر اور ساری جماعتوں کو نقصان ہوگا, پھر جمہوری عمل کو بھی نقصان ہوگا, پھر معاملات بہت خراب ہوں گے. لہذا پارلیمان میں آپ آ گئے ہیں, عوام نے آپ کو بھیجا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. عوام نے اس لیے تو ووٹ نہیں دیے کہ آپ جا کے وہاں جناب تنقید کریں اور جھگڑے کریں اور جملے کسیں. آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جناب جا کے مسائل ان کے حل کریں, لوگوں کی حالت دیکھیں, لوگوں کی معاشی حالت دیکھیں, لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں. اور ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد لوگ جیت کے آ گئے ہیں. وہ آزاد لوگ جو ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی سیاست پہ ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. یا پھر ان کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرے کہ وہ کس طرف جائیں, کس طرح سے وہ جو ہے وہ پارلیمان کی عزت کو برقرار رکھیں؟ نہیں دیکھیں, ان کو وہ جو قیدی صاحب ہیں نا جو اڈیالہ جیل میں ہیں, وہ جو ان کو دیتے ہیں ہدایات وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کا تو یہ ہے کہ جناب جھوٹ بولو, جتنا مرضی جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. ٹھیک ہے, یہ فوکو یاما نے ایک دفعہ کہا تھا, امریکی دانشور ہے, کہ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہے نا سچ کو جو ہے جھوٹ سمجھیں اور جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. اب دیکھیں کوئی پروگرام آپ بتائیں, آپ کوئی متبادل پروگرام بتائیں حکومت کے سامنے, آپ ایوان میں اپنی کوئی سفارشات رکھیں کہ یہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ پروگرام ہے, اس پہ عمل درآمد کرائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. لیکن ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. نسیم صدیقی صاحب, سر یہ جھگڑے والی بات کب ختم ہوگی, مفاہمت کب شروع ہوگی؟ کیونکہ ہم آصف علی زرداری کے جب کریکٹر کی بات کرتے ہیں, ان کے کردار کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم انہیں مفاہمت کا بادشاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام سیاسی رہنماؤں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے. اب بطور صدر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام سیاسی رہنماؤں کو ساتھ لے کر چل پائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ مفادات کے بادشاہ ہیں. یہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا نا, اس میں یہی حال ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے ایوان صدر تک لے آئے. بات یہ ہے کہ دوسری بڑی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ صدر مملکت بننے جا رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے, یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. میں آپ کے ساتھ جس طرح بھی سجاد ترین صاحب کی بہت عزت ہے, لیکن ان کی میں کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا جو بھی انہوں نے کی ہے, اور یہ میری بات پہ بالکل رسپونڈ کر سکتے ہیں اپنی باری کے اوپر. میں پہلے ابھی آپ کا میں موبائل چھین لیتا ہوں, پھر میں آپ کا پرس چھین لیتا ہوں, پھر میں آپ کو دھوبی پٹکا مارتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں آئے بیٹھ کے نا ہم بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں پہلے میرا موبائل واپس کرو, میرا پرس واپس کرو, اور یہ جو دھوبی پٹکا مارا ہے اس کا مجھے حساب, تو پھر میں تمہیں بات کروں گا. تو کہیں گے نہیں دیکھو جی ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں, یہ تو ہمارا بات ہی نہیں کر رہا. ابھی عوام کی بات ہو رہی تھی, عوام کا آپ نے مینڈیٹ چھین لیا ہے. آپ نے کون سے عوام کے مینڈیٹ سے, جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ سے ہیں. اور آپ نے کہا جی کہ جو جیت گئے ہیں وہ جیت اس طرح گئے ہیں کہ کچھ لوگوں میں شرم و حیا موجود تھی. خواجہ سعد رفیق نے فوراً ہی جو ہی فارم 45 بانٹے گئے ہیں, انہوں نے لطیف کوسا کو مبارکباد دے دی کہ میں ہار گئے ہوں, آپ جیت گئے. اس وجہ سے ان کو نہیں جتوایا. آپ نے دیکھا کہ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں جتوایا گیا, انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی. آپ کتنے بے شمار لوگ ہیں, ان کی آپ مثالیں لے لیں. آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جو اپنا نواز صاحب ہے اسلام آباد میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں سیٹوں کے اوپر انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے بیک لوگ ہیں یہ جیتے ہیں. فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. اتنی بڑی دو نمبری کی ہے, اتنی بڑی آپ نے دھاندلی کی ہے, اتنا بڑا آپ نے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کیا ہے. آپ اس نوجوان کا سوچیں جس نے پہلی دفعہ زندگی میں ووٹ ڈالا ہے, اور ابھی اس نے 40 50 60 سالہ زندگی گزارنی ہے. آپ نے اس کو کیا میسج دیا؟ تو جھوٹ کی بنیاد پہ آپ عمارت بنانے پہ تلے ہوئے. یہ ریت کی دیوار ہے, اس نے گرنا ہی گرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تھا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمان کی عزت نہ کی جائے, وہاں پہ موجود سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا تعلق, ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. پارلیمان کی عزت تو سب سے پہلے یہ کہ جو لوگ پارلیمان میں پہنچے ہیں کیا وہ جینوئن طور پہ ہیں؟ آپ جو حلف اٹھا رہے ہیں کیا وہ پارلیمان کی عزت ہے؟ آپ نے صرف ایک پارٹی نے ٹھیکہ لیا ہوا پارلیمان کی عزت کا. آپ کہتے ہیں وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. جس شخص کے اوپر فیک اکاؤنٹس کیس چل رہا ہے, جس شخص کے اوپر
टीटी अरबों रुपए की टीटी लगाने के केस चल रहे हैं, आप कहते हैं उनसे हाथ मिला लो, मुनाफकत कर लो, चोरों को माफ कर दो, मिलजुल के पाकिस्तान को आगे ले जाओ। 35 साल से ये हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने क्या डिलीवर कर दिया है? पहले उन्होंने कौन सी दूध शहद की नहरें बहा दी थी पिछले 16 महीने के अंदर, जो ये अब बहा देंगे। जब तक इस मुल्क के अंदर, फिर मैं वही बात करूंगा कि इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, कानून का बोलबाला नहीं होगा। एक अपना आप देखें कि कराची के सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप पीटीए को, कि आप एक्स को जो ट्विटर है उसको खोले, कोई उस बात को मान रहा है? आप लोगों की जमानतें करते थे, वो उनको गिरफ्तार करके ले जाते थे। सिंध अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा दी है और उनको मुअत्तल किया है, आपने उनको नौकरी पे अभी तक बिठाया हुआ है। आप अपनी तरफ से सारी बदमाशियां करें, आप आइन और कानून को पामाल करते रहें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी पार्लियामान की इज्जत की जाए। आप कौन सी पार्लियामान की इज्जत कर रहे हैं? आप कहते हैं जी ताकत का सर, यानी कि आपको लगता है ये यूं ही चलता रहेगा, ये इसी तरह से रिवायती बयानात भी दिए जाएंगे और फिर पार्लियामान की इज्जत को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा? आरिफ चौधरी साहब, आपकी नज़र में कोई सजेशन है इस सब मसाइल के? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अभी हम मफाहमत के बादशाह की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट की इज्जत की बात कर रहे हैं, उसमें एक बात बुनियादी तौर पर जो हर एक को सोचनी चाहिए कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन जीता है उसका नाम यानी नहीं है कहीं भी, यानी मतलब तहरीक इंसाफ के जरिए जीतने वाले लोग जो हैं, जिनको इन्होंने माना है, चलो बाकी तो फॉर्म 45 वाले हुए ना, तो और फॉर्म 47 का झगड़ा हुआ, लेकिन जिनको आपने फॉर्म 47 के जरिए भी जिताया है उनको आज तक आप उनकी पार्टी का नाम नहीं दे रहे। सर क्यों नहीं दे रहे? उसके पीछे एक स्टोरी है ना, जिस वजह से पार्टी का नाम लिया गया। पाकिस्तान दुश्मनी है, उसके पीछे स्टोरी और कोई नहीं है, और उसके पीछे 1971 वाली स्टोरी है, और खुदा माफ करे सर 9 मई है, 9 मई है उसके पीछे। मेरी बात सुने, 9 मई का अलहदा हिसाब करे, लेकिन ये नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी जिस पे पाबंदी नहीं लगी। आप भेजे रेफरेंस, खत्म करें उस पार्टी को। अगर पाकिस्तान के अंदर वो पार्टी तहरीक इंसाफ के नाम से मौजूद है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके नाम से लोग जीते हैं, और आप उसे बतौर पार्टी के तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कह रहे हैं जी इतने आज़ादी जीत के आ गए हैं, और अगर वो आज़ाद हैं तो फिर वो आज़ाद है। आज़ाद को तो कोई नहीं पूछ सकता कि वो क्या करे। आपने सबसे पहले अवाम को उनका राइट ऑफ वोट वापस करना है, और ये वो बुनियादी बात है जिससे आप मुफर इख्तियार कर रहे हैं, और जब तक ये फरार जारी रहेगा पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती नहीं आ सकती। आपको ये सोचना होगा, हमें सबको गौर करना होगा कि आज देखें ना, वही सूरत हाल पहले यही लोग थे मईशत का मिसाक करने वाले जो थे, उन्होंने मईशत का मिसाक ये किया, अपनी मईशत सबकी दुरुस्त हो गई, सारे केसेस वापस हो गए। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? और फिर उनको दोबारा फिर हमने उसी तरह नेकेड अंदाज में, जो कहते हैं ना जी पहले भी ऐसा हुआ था, उनसे ये सवाल किया जाए कि आज तक कभी इस तरह हुआ था कि फॉर्म 45 के जरिए आने वाले रिजल्ट जो है वो निसब से ज्यादा यानी 90% आ गए, और उनको रोक दिया गया, और उसके बाद फॉर्म 47 के रिजल्ट शुरू हो गए। 8 का इलेक्शन रोक के 9 का इलेक्शन करवा दिया गया। तो बात यह है कि इस तरह की सूरत हाल में चीजें आगे नहीं बढ़ती। अच्छा। और ठीक मीडिया या लोग जो है जो भी आगे जाके वहां बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों को उनकी बेटियां जो है वो बताते हैं कि उनकी इज्जत नहीं मैं आप छोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या रह जाता है? आपको पाकिस्तान में अमन अगर लाना है, पाकिस्तान और दुनिया में बताना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे खुशहाली की जरूरत है और ये खुशहाल इसे करता है, तो फिर दुनिया में ये जो आज आपका क्या ख्याल है? हम अपने अखबार नवीसों को, जर्नलिस्टों को जब पकड़ लेते हैं तो कितनी बड़ी खबर होती है। पूरी असदपुर को आपने पकड़ा हुआ है, इसके अलावा दूसरे बात करें इसको तीसरे सेशन में। मेरी बात सुने, फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह की सूरत हाल में कोई मुल्क आपको एक खुद मुख्तार और एक आजाद और एक जमहूरी मुल्क नहीं कहता। बाकी आप हमारे साथ जो मर्जी यहाँ करते रहें, लेकिन लोगों को मुतमिन करने के लिए, दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने के लिए आपको लोगों के राइट्स देने होंगे।
ٹھیک ہو گیا سر. فاروق بھٹی صاحب, ہم تو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے جو بیان دیا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو اس سے سیاسی تناؤ کم ہو پائے گا, یا پھر مفاہمت کے بادشاہ تمام سیاسی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکیں گے, ان میں کوئی مفاہمت کا عمل شروع ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا؟ یہ بحث تو کہیں اور چلی گئی. سر, آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اب مل کر ملک کی معاشی صورتحال اور ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ارادہ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اب کوئی فروٹفل نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس بات کا ہم بار بار اپنے پروگرام میں تو کم از کم ذکر کرتا رہا ہوں, وہ تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو گریٹر ڈائیلاگ کی طرف جانا ہوگا. ایسا ہی ہے. اور گریٹر ڈائیلاگ جو ہے وہ آپ جمع آپ برابر آپ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ 17 مہینے جو گزارے ہیں اس میں آصف علی زرداری بھی ادھر ہی تھے اور جناب شہباز شریف صاحب بھی ادھر ہی تھے. 17 مہینوں میں عوام کا کچمبر نکل گیا, ان کی مہنگائی اور بے روزگاری نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. اب سوال یہ ہے کہ بطور ایک پارلیمنٹیرینز کے جو وہاں جو کچھ ہوا, ان کو پریس گیلری میں بیٹھ کے جو میں نے دیکھا ہے, مجھے یقین جانے بطور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار اتنے سینئر پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس لیے کویسچن نہیں کر سکتا کہ محمود خان اچکزئی نے ہمیشہ پارلیمان کی بات کی ہے, اور انہوں نے گریٹر ڈائیلاگ کے حوالے سے اپنی پہلی سپیچ میں کہا کہ جناب آپ ساری باتوں کو چھوڑیں, آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ آئین کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ سب کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ آنا ہوگا. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی بھی جمہوری جماعت ہے, میں نون لیگ والوں سے بھی کہتا ہوں, میں پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں. اس کا ہوا کیا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا, اور اس ریڈ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی آصف علی زرداری اور تمام لوگ فوری طور پر جنہوں نے ریڈ کروایا ہے ان کے انصاف کے کٹہرے میں لاتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سوائے زبانی جمع خرچ کے. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گریٹر ڈائیلاگ کی طرف جانا ہوگا, اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات آپ جمع آپ برابر آپ سے کام نہیں چلے گا. آپ اس میں رکھیں محمود خان اچکزئی کو, آپ اس میں آن بورڈ لیں مولانا فضل الرحمان کو, اور ان تمام دیگر جو جماعتیں ہیں آپ اس میں اختر مینگل کو لیں. اختر مینگل بھی تو یہی بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں ان پر نہیں, دیکھیں ان پہ مشتمل جب تک آپ کمیٹی نہیں بنائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب جو پارلیمان میں آ گئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہیں, یقین جانیں کسی بھی پارلیمانی جمہوری ملک میں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ جس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مخصوص نشستیں آپس میں بانٹ دی جائیں. یعنی مجھے تو خود شرم آ رہی ہے کہ بھائی ایز اے پارلیمنٹیرینز, ایز اے بڑی پارٹیاں, یہ تو اپنے بھائی کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس کا گوشت نوچنے والی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, بے شک ہمیں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, ہم یہ سیٹیں نہیں لیتے, ہم پارلیمان کے اندر کمیٹی بنا دیتے ہیں, اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں, اس پر جو ہے وہ کورٹ میں جائیں. اور میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ کہوں گا جو پارلیمان میں منتخب ہو کر آئے ہیں, میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ ذرا صبر اور حوصلے سے چلیں, چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں. برسٹر گور جو ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا زیادہ رول جو ہے وہ دیں کہ وہ آگے آئیں, وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں, اپنے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کر لیں. اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کی ہے جو اپوزیشن کا رائٹ ہے. تو ابھی انہوں نے وہ بھی آنا ہے, ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, اس ملک کو چلنے دیں بجائے اس کے کہ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے تیسرے سیشن میں, کیونکہ ہم نے مفاہمت کی ہی بات کرنی ہے, اور جس طرح سے آپ بات کریں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی مفاہمت کی بات ضرور کریں. اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, آپ سے سٹارٹ لیں گے اس بنیادی سوال کے حوالے سے. ذرا پبلک پول کو ڈسکس کرتے ہیں, بریک کے بعد پھر آئیں گے واپس اور پھر تیسرے سیشن کو ڈسکس کریں گے کہ آصف علی زرداری کے بیان سے پارلیمنٹ کی مضبوطی میں اضافے کا امکان ہے. 17% کو ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمان میں مضبوطی جو ہے وہ دکھائی دے گی اور اس بیان سے جو ہے وہ فروٹفل نتائج سامنے آئیں گے, جبکہ 83% اس کی نفی کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کتنی ضروری ہے اگر پاکستان کی پرسپیکٹیو میں بات کریں, اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی بہتری لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مل کر سوچنا ہے. سیاسی رہنماؤں کو پاکستان کے مفاد کا سوچنا ہے, ملک کی ترقی کا سوچنا ہے, اور ان سب کے لیے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی خبریں سامنے گردش کر رہی ہیں, جیسے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی اگر بات کریں
کریں تو انہوں نے بڑا کلیئر اینڈ کٹ کہہ دیا ہے کہ بطور حکومت وفاق سے رابطہ رکھیں گے لیکن ووٹ چوروں سے مفاہمت نہیں کریں گے. اگر ایسا ہی رویہ رہا تو پھر یہ برف کیسے پگھلے گی, کیسے معاشی استحکام آ سکے گا جب سیاسی استحکام ہی نہیں آئے گا. سجاد ترین صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اب یہ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں, اگر رہنما ہی ایسے کہیں گے تو پھر باقی تو ہم بھول ہی جائیں کہ پارلیمان کی عزت ہوگی, کوئی مضبوطی آئے گی, یا پھر وہ مچھلی منڈی کا کلچر چینج ہوگا. دیکھو عمر, میں آپ کو بات بتاؤں ذرا, میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں پھر اس پہ بھی. سر ضرور. تاریخ کو ہم ٹکڑوں میں نہیں بانٹ کے دیکھ سکتے کہ تاریخ, کیونکہ یہ تاریخ مجھے پسند آتی ہے, میں ٹکڑا کاٹ دوں اور بیان کر دوں کہ جناب یہ تو ہوا ہے. کیا فیض آباد دھرنا کیس نہیں آیا تھا, اس پہ وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ریاست مدینہ بنارس سے ایکشن کیا, جج کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, یہ تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ ہے تاریخ. اچھا, بلدیاتی انتخابات کے لیے کس کس عدالت سے فیصلے نہیں آئے, بلدیاتی انتخابات ہوئے, یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بات مفاہمت کی ہوئی, پیپلز پارٹی کا آج کی مفاہمت کی بات نہیں ہے کہ آصف علی زرداری نے مفاہمت کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا, مطالبہ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دی جائے, محترمہ نصرت بھٹو نے ریکارڈ پر یہ بات ہے, عارف چودھری صاحب سینئر آدمی ہیں, ان کو پتہ ہوگا, بیگم نصرت بھٹو نے ان کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا اور ایم آر ڈی میں وہ سارے لوگ شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دی جائے. پیپلز پارٹی کا آج کا ریکارڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی ہے, پازیٹیو سیاست کی ہے, اور اس کی انہیں بہت قیمت ادا کرنی پڑی ہے. یہ چند دن کی جیل اور چند مہینوں کی جیل, دوسری اینڈ پر لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, پورے خاندان جو ہے لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں, کوڑے, پھانسیاں اور تشدد اس طرف بھرے پڑے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, کیا محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں ان کو عید کی رات کو اسپتال سے نہیں اٹھایا گیا تھا؟ یہ تاریخ نہیں ہے ہماری. وہ اس دور میں کون سا, آپ بتائیں, کون سا ایسا عدل ہو رہا تھا جس عدل کی میں بات کہوں کہ جی اس وقت تو وہ ہو رہا تھا. تاریخ میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پارلیمنٹ کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے. اب بات ہے انتخابات میں کہ جی انتخابات کو کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے, تو بابا اس دھاندلی کا فیصلہ کسی سڑک پہ یا کسی ٹی وی پروگرام پہ تو نہیں ہونا نا. جو آپ کا آئین کا فریم ورک ہے اسی میں رہ کے کرنا ہے. آپ جائیں کورٹ میں جائیں, آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. اگر آپ نے پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا, اس کے تحت آپ نے حلف اٹھائے, تو اسی آئین میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے نا. خواہشوں پہ تو نہیں بات ہو سکتی کہ میری خواہش یہ ہے کہ اتنی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, میری خواہش یہ, ایسا نہیں چل سکتا. ایسے ملک نہیں چلا کرتے. ملک, ہاں آئین میں کوئی اگر کمزوریاں ہیں, آپ سمجھتی ہیں آئین میں کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہے, پارلیمنٹ میں آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ آئیں, قانون سازی کریں نا. آپ بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں, قانون سازی کریں. اس وقت پاکستان کو مفاہمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے. اب آئی ایم ایف کو خط لکھنا بھی ملک کے مفاد میں ہے, تو میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آگے مسائل بڑے بڑھ رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, غربت, بے روزگاری, مہنگائی, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اس میں رول یہ ہے جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں, سارے لوگ بیٹھیں, بیٹھ کے اپنی پارلیمنٹ کے اندر بات بھی کریں, اور یہ لوگ قانون بنائیں, نئے قانون بنائیں, الیکشن کا جو رولز ہے اس کو چینج کریں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ میں نے آپ نے نہیں لگایا, یا یہ آصف علی زرداری نے نہیں لگایا نا, ان کو منعن تسلیم کریں اور پھر اب آگے بڑھیں. یہ آصف علی زرداری نے لگایا الیکشن کمشنر, یہ تو نہیں لگایا نا, یہ سکندر صاحب کو انہوں نے یہی لگا کے گئے ہوئے تھے. آج پھر ان سے شکایت کر رہے ہیں. بابا بات یہ ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو پارلیمان میں آپ بیٹھیں گے, پارلیمان میں آپ بیٹھ کے آپ قانون سازی کریں, اور اس الیکشن کے عمل کو اتنا شفاف بنا دیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہو گیا. نسیم صدیقی صاحب, سر آپ اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے, کس طرح سے یہ برف پگھلے گی, یا یوں ہی چلتا رہے گا, ریگنگ کے الزامات, دھاندلی کے الزامات, اب تو بس جو ہونا تھا ہو گیا, اب پالیسی میکنگ کی طرف آئیں, اب آگے آئیں, اب مفاہمت کی بات کریں. سر کیوں نہیں ہو پا رہا یہ سب کچھ, گریٹر ڈائیلاگ کی جانب جائیں گے, نہیں جائیں گے؟ آپ پہلے آئین اور قانون کی تو بات کریں نا. بات ہو رہی آئین اور قانون کے مطابق. کس آئین کے تحت آپ نے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے؟ آئین کے مطابق آپ نے خیبر پختونخوا میں ناجائز نگران حکومتیں چلتی رہیں. ابھی جس طرح خرم صاحب نے بات کی تھی, آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ بندر بانٹ کی ہوئی ہے. یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے لگایا تھا. انہوں نے کیا لگایا تھا؟ باجوہ صاحب نے لگایا تھا. پھر اگر لگانے کی بات کرتے ہیں تو ضیاء صاحب کو بھٹو نے لگایا تھا, مشرف کو نواز شریف نے لگایا تھا, باجوہ کو نواز شریف نے لگایا تھا. پھر کی شکایتیں ہوگی؟ اگر ایک شخص غلط باتیں کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں, آپ کو کون سا کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے؟ کوئی کورٹ ریلیف دے رہا ہے؟
आइन अपने लिए तो आइन है, अपने मामलात के लिए आइन और कानून है, दूसरे के लिए तो आप वजीर आजम की ना मुद्दत पूरी होने देते हैं ना इद्दत पूरी होने देते हैं। बाकी तो लोग अपनी टेन्योर भी पूरा करते हैं, एक्सटेंशंस भी लेते हैं, हर कोई अपने इदारे का जो सरबराह है वो मुआवजे करता है, लेकिन सारा नजला जो है वज़ीर आज़म के ऊपर गिरता है। अगर फरियाद कानपुर के साथ कोई वाकया हुआ था, कौन करवा रहा था? सबको पता है कि इन वाकयात के पीछे कौन होता है, धरने के पीछे कौन था, फैजाबाद वाले या फाइज ईसा के जो थी, उन्होंने फाइज ईसा ने किसके खिलाफ, उन्होंने इदारे के खिलाफ फैसला दिया था ना, तो इदारा उनके पीछे था। तो ये तो कठपुतलियां होती हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ ठीक है, मफादात को सामने रखते हुए सियासी इस्तेकाम लाना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप साइफर के नाजायज केस में आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं दी हुई है। आप बात करते हैं कि कुर्बानियां दी हैं, जितनी कुर्बानियां पीटीआई के कारकुनों ने पिछले 1 साल में दी है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती है। कौन सी खवातीन है जिनके गिराबान पे सर आपको लगता है वो कुर्बानियां या फिर अपने किए के ऊपर वो शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते और इतनी प्रूफ्स होने के बाद भी वो कहते हैं कि कुछ नहीं किया हमने? कौन सा प्रूफ है? सारा मीडिया ट्रायल है ना। अभी 9 महीने में आपने कोई चीज प्रूफ की है? कोई अदालत ने कोई चीज प्रूफ की है? अदालत की तरफ से कोई चीज आई है? सारा 9 मई का जो मफाद है या फायदा है वो तो आप नून लीग को दे रहे हैं, वो तो आप पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। पुलिस अपनी मर्जी करती है, किसी को भी उठा लेती है, किसी के साथ भी कोई सलूक कर देता है। अभी आप मिसाल ले लें कि आपने इमरान रियाज खान को आपने उठाया, पहले आपने एंटी करप्शन का केस डाला है, जब उसमें जमानत हो गई तो आपने 9 महीने पुराना 9 मई का केस डाल दिया। इसको तो आपने हथकंडा बनाया हुआ है पैसे बनाने का और लोगों से अपने जो है वो दुश्मनी निकालने का। बात वही आ जाती है, एंड में घूम फिर के एक रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आपने अपने लिए लॉ बनाया हुआ है और दूसरे के लिए आप बिल्कुल उनको मुफादमत करनी है। आप शाह महमूद कुरैशी की जमानत करें, किस तरह आप हथकड़ियों में फवाद चौधरी को आप अदालत में पेश करते हैं? क्या वो कोई दहशतगर्द है? क्या उसने भाग जाना है? ये सिर्फ अपनी अना और जिद की जो है ना आग, उसको बुझाया जा रहा है। अगर मुफाहमत करनी है तो सबसे पहले आप इमरान खान को रिहा करें, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करें। जो औरतें आपने इतने अरसे से पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लिमानी रवायात की बात करते हैं, आप सियासी कैदी जो इस वक्त है उनको रिहा करें। अगर उनके ऊपर केस है तो केस चलाएं, लेकिन उनकी जमानतें क्यों रोकते हैं? सर व्हाट इफ रिहा हो जाते हैं, आपको लगता है कि फिर मुफाहमत हो सकेगी या फिर इन बयानात में तब्दीली होगी, ये बर्फ पिघल सकेगी? बिल्कुल पिघल सकेगी। देखिए, जब तक आप दूसरों को मेज के ऊपर नहीं लेके आएंगे कोई मामला सही नहीं होंगे। दूसरी जंग अजीम में यूरोप तबाह हो गया, लाखों जाने गई, अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन एंड में उनको टेबल पे बैठना पड़ा। तो जब तक आप टेबल पे नहीं लाएंगे, आप तो उनका नाम नहीं चलने देते टीवी के ऊपर, बानी चेयरमैन। आपने उनकी पार्टी खत्म कर दी, आपने उनका निशान छीन लिया। आप अपने दूसरे कह रहे हैं वो मुफाहमत कर ले, आप कौन से मुफाहमत वाले बात कर रहे हैं? टाइम पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर देते तो निशान नहीं छीनना था। फारूक भट्टी साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, मैं ये अगर बात ये, हमें तो ये कहा गया कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि उनको तो ये भी नहीं पता था कि फरियाद तारपुर कौन पकड़ के लेके जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन लगा रहा है। तो बाबा उस कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत थी? फिर हमारे साथ ये धोखा किया गया है कि हमें कहा है कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। रियासत मदीना का कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने बाद में ये कहा कि ये तैनाती तो मैंने नहीं की थी या मुझे पता नहीं था? फिर तो इसका मतलब इस कौम के साथ और धोखा हो गया है। सर वो तो सबके सामने है। आप फारूक भट्टी साहब, आप इसको क्या किस तरह से समराइज करेंगे? हो रही है, जवाब चला आ रहा है, अजीब मिसाल दे रहे हैं। इसमें एक बात ये है कि ये बात जो इधर हो रही है, ये पार्लियामान के अंदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से महमूद खान अचकज़ई ने कही। उसने कहा जी देखें, बात ये है कि माजी को आप रहने दें, ज़रा आगे की तरफ चलें। और महमूद खान अचकज़ई का बड़ा मतलब इस हवाले से नपी तुली गुफ्तगू थी, जिसमें उसने कहा है कि भाई ये पार्लियामान फैसला करेगी कि उसने क्या करना है, ये हर अदारा अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए जो है वो काम करे। जो आप बात कर रही हैं कि जी इस हवाले से जो है वो किस तरह चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और किस तरह जो है वो मफहमत के हवाले से आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो एक फ़ज़ा बनाई जाए और साज़गार फ़ज़ा बनाई जाए। और साज़गार फ़ज़ा के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो कमेटी है वो बनाई जाती। सियासी कैदी जो रिहा करने की बात है, कोई मसला नहीं था, जिस पर जो ट्रायल है जिस पर बनता है उसको तो करें। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के तमाम अदारों बशमूल आसफ़ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से ये कहूँगा कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं
آپ یقین جانیں ایسے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ملیں گے، لوگ ملیں گے جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کیریئر ختم کیا گیا ہے، ان سے مال اٹھایا گیا ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہو گئی ہے، کیا اس کا کوئی ٹرائل ہے؟ کیا اس ملک کے جو عام لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ سٹوڈنٹس بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کا کیریئر ختم کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا، اور اس میں سٹیک ہولڈرز تو انا کے پتلے بنے بھائی، انا کے پتلے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کوئی دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت سے رابطہ رکھیں گے لیکن ہم جو ہے وہ مفاہمت کی جانب نہیں آئیں گے۔ مفاہمت کے اب حوالے حکومت سے وہ کیسے رابطہ رکھیں گے؟ وہ وزیر اعظم کی حلفبرداری کی تقریب میں ہی نہیں آئے۔ ان کے زخم تازہ ہیں، ان پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب محمود خان اچکزئی کو انہوں نے امیدوار نامزد کر دیا ہے، وہی محمود خان اچکزئی جس کے بارے میں ماضی میں پی ٹی آئی باتیں کرتی رہی ہے، اگر اس کو مذاق اڑایا جاتا رہا، اگر اس کو وہ امیدوار بنا سکتے ہیں تو کل کو ایک ٹیبل پر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ سیاستدانوں نے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو کس طرح لے کے جانا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ان کے پاس آخری چانس ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اگر آپ یہ نہیں جاتے، یہ گریٹر ڈائیلاگ نہیں کرتے، یہ لوگوں کی ول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تمام ادارے پاکستان کے سر اس طرح کے رویوں سے گریٹر ڈائیلاگ نہیں ہو سکے گا۔ عارف چودھری صاحب، سر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے گریٹر ڈائیلاگ کی جانب آئیں گے؟ کیونکہ آپ سب کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، دوسرے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یہ اپنی اپنی انا میں گم رہیں گے تو پھر ملک کا کون سوچے گا؟ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو گریٹر ڈائیلاگ کی اب بات کرتے ہیں، ان فیکٹ ہم اس مفاد پرست گروہ کی بات کرتے ہیں جن کے اپنے لمیٹڈ مفاد ہیں اور کوئی دلچسپی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جس میں آصف علی زرداری اور یہ جو نواز شریف کا بھائی شہباز شریف ہے، ان کا مفاد صرف اسی بات میں تھا کہ ان کا کام ہو گیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اصل جس کا کام ہے، جس سے یہ بات کرنے والی ہے، وہ ہماری مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید سارے ملک دشمن ہیں۔ جب الیکشن ہو گیا اور اس الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دے دیے اور ووٹ ایک طرف چلے گئے ساری مشکلات کے باوجود، پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو کھیلنے کا موقع نہ دینا، اس بطور پولیٹیکل پارٹی کے تسلیم نہ کرنا، دیوار کے ساتھ لگانا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ماضی کا حوالہ دینا کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا۔ یہاں میں اور میرے دوست نسیم صدیقی صاحب، ہم اس زمانے میں بھی بالکل مخالفت کیا کرتے تھے اس طرح کے اعمال کی جو ان کے دور میں ہوتے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں، لیکن یہ کبھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ اگر پاکستان میں ہم نے مینڈیٹ 1971 میں نہیں مانا تھا تو آج بھی نہ مانے، اس کے نتائج ہیں اور وہ نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کرنا کہ جناب پاکستان میں امن بھی ہو جائے۔ سر کے پی میں آپ کو موقع بھی دے دیا، آپ کے لیڈر بھی آ گئے، لیکن ان کا رویہ کیا سیاسی لگتا ہے آپ کو؟ رویہ کا، میری بات سنیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ ایک ایک گھر میں ایک ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، جو بے عزتی تذلیل کی گئی۔ اب آپ نے اگر سب سے پہلے تو دیکھو نا، کوئی ذمہ داری قبول کرے، سمجھے کہ یہ جو کچھ ہوا تھا درست نہیں تھا، بجائے اس کے کہ ان کے ذمہ آج بھی آپ 9 مئی بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی جوڈیشل کمیشن کے 9 مئی کے ذمہ دار کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے غدار ہیں، آپ پاکستان کی فوج کو نہیں برداشت کرتے، آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں۔ ان پہ یہ الزام لگا کے پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ آؤ جناب امن کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بات کریں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اپنے ملک کے لوگوں کو۔ سر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، نسیم صدیقی صاحب کو ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، سر ٹائم کم ہے، پلیز جلدی سے سمرائز کر دیجئے۔ بھائی سارا زور جو ہے نا وہ امین علی گنڈا پور کے اوپر ہے۔ پی ٹی آئی یہ کیوں نہیں ٹویٹر کھول رہے؟ سر وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کے پی کو، مخصوص نشستیں کیوں نہیں دے رہے؟ یہ انا کے مسئلے نہیں ہیں، یہ کون سے مسئلے ہیں؟ آپ لوگوں کو رہا کریں، اتنے بڑے مسائل ہیں، وہ انا کے مسئلے نہیں ہیں۔ سر اس کو ہم ضرور آنے والے وقت میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں کلوزنگ کی جانب جانا ہے۔ بنیادی سوال ہمارا تھا، کیا وزیر اعلیٰ کے بیان سے وفاق اور کے پی کے حکومت کے درمیان مزید سیاسی تناؤ بڑھے گا؟ 60% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 40% ایسا نہیں مانتے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا۔ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، اللہ کے بعد۔